अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीकुर रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। उम्मीद है कि आप बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी रहमत और फ़ज़ल के साथ हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़ा ही अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। क्या जादू हमारी ज़िंदगियों के अंदर असरअंदाज होता है? जादू का आसान इलाज या आसान तोड़ क्या है कि जो आप खुद आसानी के साथ अपने घर में कर सकते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे माशरे के अंदर ये सोचा जाता है कि हर परेशानी, हर डिप्रेशन, हर मसाइल, इसी तरीके से घरेलू नाचाकी, औलाद का ना होना, यानी कि ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसाइल हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जब वो मसाइल हमें दरपेश होते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो हम सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारे लाशऊर के अंदर ये बात खटकने लग जाती है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। ये कुछ का मतलब क्या है? दरअसल इस कुछ का मतलब ये होता है कि किसी ने हम पर जादू करवा दिया है। तो ज़रा सोचिए, आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे अच्छे लोग भी इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया है, जिसकी वजह से दुनियावी मसाइल हमारे मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। जादू भी दरअसल एक वहम ही है। नफ्सियात पर असरअंदाज होता है, दिमाग पर असरअंदाज होता है। मसला ये है कि हमारी अपनी रूहानी कुव्वत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है और हमारे अंदर दुनिया की हिर्स, लालच और तमा और दुनियावी ख्वाहिशात इस कदर बढ़ गई हैं कि जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती या पूरी होती भी हमें नज़र नहीं आती और उन ख्वाहिशात को पूरा होने या ना होने में कोई रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है, तो हम अपने जहन के अंदर ये वहम बिठा देते हैं कि ये रुकावट इस वजह से है कि हम पर किसी ने जादू करवा दिया है या हम बहुत सख्त तरीन नज़र बद का शिकार हैं। बहरहाल ये तो एक बहुत तवील और अलग टॉपिक है, इस पर इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो पर तबसरा करूँगा। अहम बात यह है कि ये जादू की जो शरारत है ये दो तरह से होती है। पहली ज़ाहिरी अलामात क्या हैं, बातिनी अलामात पर मैं बाद में बात करूँगा फिर इंशाअल्लाह किसी वीडियो पर। ज़ाहिरी अलामात क्या हैं? अभी हाल ही में हमारे एक दोस्त, जो फेसबुक के मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने जादू किया हुआ जो उनके घर पर फेंका गया था उसकी वीडियो, उसकी तस्वीर वगैरह शेयर की और बाकायदा वो किसी जानवर की हड्डी पर जादू किया गया था और उसको अच्छी तरीके से बांधा भी गया था और उस पर अजीब व गरीब किस्म के बुतों के तस्वीर वगैरह भी बनाई गई थी। इसी तरह का एक बहुत बड़ा पत्थर था और उस पत्थर को भी धागे से अच्छी तरीके से बांधा गया था और उस पर भी अजीब व गरीब किस्म की तस्वीर, बुतों की नक्शो निगार किए गए थे। तो ज़ाहिर है ये ज़ाहिरी अलामत है जो फ़ौरन हमें मालूम हो जाती है किसकी शरारत है, किसी ने जादू करवा दिया है या जादूगर ने ये चीज़ें फिकवा दी गई हैं। दो तरह की ये शरारत होती है। एक तो ये शरारत इस वजह से होती है कि फ़ौरन इंसान के या उस घर वालों के दिमाग में डर पैदा किया जाए, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है कि फ़ौरन हमारे लाशऊर को जाके अटैक करता है और हम जो है नफसियातीपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। दो तरह से, एक तो वैसे ही हमारी रूहानी कुव्वत इस कदर कमज़ोर होती है कि हमें मालूम नहीं होता कि क्या करना है या क्या नहीं करना। दूसरा, चूँकि हम नमाज, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी नहीं करते और फ़ौरन हम डर और खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो बहरहाल अगर इसी किस्म की ज़ाहिरी कोई अलामत आपके घर में मिलती है तो उसको फ़ौरन किस तरीके से ज़ाइल करना है, ख़त्म करना है, आज इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि कुरान पढ़ना लाजमी सीखें। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो गई हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएं किसी अहले इल्म से, अहले कुरान से, कुरान सही पढ़ने वाले कारी या कारिया से आप कुरान मखरज की अदायगी के साथ लाजमी पढ़ना सीखें। मसला यह होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, आयत करीमा पढ़ते हैं, इसमें आज़म पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नामों का विर्द करते हैं, लेकिन हम पर असर नहीं होता।
اس کی سب سے اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اسم، جو آیت یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی وظیفہ یا ورد ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مخرج صحیح نہیں ہوتا، زبر زیر پیش ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو یا تو اس کا اثر ہوتا نہیں، اگر ہوتا بھی ہے تو اس کا الٹا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی کوئی بھی وظیفہ اگر آپ یوٹیوب سے یا فیس بک سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، کوئی اس میں کوئی اللہ پاک کا نام آپ ورد کرنا چاہتے ہیں، بالکل کریں، اجازت کی کوئی شرط نہیں ہے، اللہ پاک کے نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اچھے ناموں سے پکارا کرو، لیکن ان اچھے ناموں سے پکارنے سے پہلے اچھے ناموں کی ادائیگی کرنا بھی سیکھ لیں۔ تو لہٰذا کسی اہل علم سے اس قرآنی آیات کو اچھی طرح سیکھ لیا کریں، اس اسم پاک کو اچھی طرح سیکھ لیا کریں، تاکہ آپ جب پڑھنا شروع کریں تو اس کا اثر آپ کی زندگی میں بدرجہ اتم آنا شروع ہو اور آپ کی روح کو سکون مل سکے۔ انشاءاللہ روحانی طاقت بڑھانے کا انشاءاللہ کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے بھی ویڈیو بتاؤں گا، لیکن اب میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پہ جادو کروا دیا ہے، تمام گھر والے رپورٹیں بالکل کلیئر ہیں لیکن بیمار رہ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تمام گھر والے آپس میں لڑ رہے ہیں، یا پھر آپ کو ظاہری علامات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی ایسے تعویذ ملنا شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں بدبو آنے لگ جاتی ہے، ہر چیز بالکل صاف ستھری ہے اس کے باوجود بدبو آ رہی ہے، ہر کونا آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی جانور مرا ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی بدبو آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ظاہری علامات کے طور پر کوئی پتھر ایسا مل جاتا ہے کہ جو دھاگے سے بندھا ہوا ہو، کوئی تعویذ ایسا مل جاتا ہے جو دھاگے سے بندھا ہوا ہو، آپ کو اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چھت پہ یا پھر ارد گرد آپ کو کہیں مل جاتا ہے جو آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندرونی حصہ ہے، تو سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ ڈر ہی آپ کا سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی آپ ڈرتے ہیں تو آپ کی روحانی طاقت تو پہلے سے ہی کمزور ہے، آپ کی روح پہلے سے ہی کمزور ہے۔ ڈر آپ کی نفسیات پر، آپ کے لاشعور پر جب اثر انداز ہوتا ہے تو وہ سارا کام اس ڈر کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے تھوڑے سے جو بیمار ہوتے ہیں مزید زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جگہ جگہ مختلف قسم کے ڈھنگوسلے باز عاملوں سے آپ رابطہ کرتے ہیں، وہ آپ کو مزید ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں خواتین کے اندر خاص طور پہ، اب تو مردوں کے اندر بھی ہے، میں کسی خاص خاتون کا ذکر نہیں کر رہا، بہت اچھی خواتین بھی ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں خواتین کا، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ان ڈھنگوسلے باز عاملوں کے چکر میں پھنس کے وہاں پھر پوچھا جاتا ہے کہ کس نے کروایا ہے۔ ارے بھائی کون کروائے گا؟ کس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے آج کے دور کے اندر؟ کس کے پاس اتنا وقت موجود ہے آج کے دور کے اندر؟ آپ کے پاس کتنا ایسا پیسہ ہے کہ جو کوئی دوسرا آپ کو تکلیف دینے کے لیے یا آپ کا پیسہ، آپ کی جائیداد ہینٹنے کے لیے آپ پر جادو کروا دے؟ دنیا کے اندر آپ جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، علمی دور کے اندر رہ رہے ہیں، علماء کے پاس جا کر بیٹھا کریں، اہل علم کے پاس جا کر بیٹھا کریں، وسعت قلب اپنے اندر پیدا کریں، علمی چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ڈرا مت کریں۔ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کروا دیا۔ تو بہرحال سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے، دھاگا اگر بندھا ہوا ہے تو بہت ہی آسان اور نبوی نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا ہے وہ 100% اثر انداز ہوگا، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ سب سے پہلے تو آپ کی ول پاور ہونی چاہیے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آرام سے اسے اٹھانا ہے، کوئی بھی چیز ملے اسے اٹھانا ہے، چاہے کوئی گڑیا مل جائے، سوئیاں لگی ہوئی ہوں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی اہل علم کو بلا لیں، ٹھیک ہے، کسی مسجد کے قاری صاحب کو بلا لیں، عالم صاحب کو بلا لیں، مؤذن صاحب کو بلا لیں۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو 3 دفعہ اپنے اوپر آیت الکرسی دم کرنی ہے، اچھے طریقے سے ہاتھوں پر دم کر کے اور پورے جسم پر پھیرنی ہے، اور اپنے پورے گھر کے چاروں طرف آپ نے پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اگر دھاگا ہے یا دھاگے پر گانٹھیں لگی ہوئی ہیں یعنی کہ گرہ لگی ہوئی ہے، یا پھر دھاگا اس طریقے سے رول باندھا ہوا ہے یا سوئیاں لگائی ہوئی ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جانا ہے، وہ گرہیں کھولتے چلے جانا ہے، پھونک مارتے چلے جانا ہے۔ اگر یوں یعنی کہ دھاگا باندھا ہوا ہے تو دھاگے کو یوں کھولنا شروع کریں
سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کریں اور پھونک مارنا شروع کر دیں. سوئیاں چبوئی ہیں تو سوئیاں نکالنا شروع کریں, سورہ فلق اور ناس پڑھنا شروع کریں اور پھونک مارنا شروع کریں. آپ کی ول پاور پڑھتے وقت اتنی مضبوط ہونی چاہیے. اور آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا ترجمہ لازمی پڑھیں. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان صورتوں کے اندر کتنی زبردست قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. حاسد اذا حسد, حسد کرنے والے لوگ تو کرواتے ہیں یہ چیزیں ساری. تو آپ نے اپنی ول پاور بھی مضبوط کرنی ہے. پڑھتے وقت آپ نے اس انداز سے پھونک مارنی ہے کہ بس یہ پھونک لگتے ساتھ ہی جادو ختم. یہ ول پاور آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چیزیں ساری جمع کرنی ہے. جمع کرنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کو, پتھر ہے تو ٹکڑے کر دینا ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو ٹکڑے لازمی کریں, کینچی سے کاٹیں ضرور. اگر کسی کا نام لکھا ہے تعویذ پہ تو اس کو بھی کاٹ دیں. کاٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بہتے پانی کے اندر, دریا کے اندر, سمندر کے اندر چلے جانا ہے. آپ نے سمندر کے اندر جانے کے بعد, اچھا ایک اور بات نوٹ کر لیجئے, جب آپ توڑنے لگیں اس چیز کو, بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں, جب آپ اس پتھر کو, اس گڑیا کو, اس نقش کو توڑنے لگیں, کاٹنے لگیں, تو آپ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 130 لازمی پڑھتے رہنا ہے. اور اتنی ول پاور کے ساتھ پڑھنا ہے. اور آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ جادو واپس پلٹ گیا جس نے کروایا ہے. وہ کیا ہے؟ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 130, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اہل علم سے اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیجئے گا, اس کو پڑھنے کا انداز اور طریقہ بھی لازمی سیکھ لیجئے گا. بہت زبردست قسم کی آیت ہے. میں سورج گرہن یا چاند گرہن میں اس کا عمل بھی کرواتا ہوں, اور ہر آدمی کو اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. اتنی زبردست آیت ہے کہ جادو گھر پہ کسی نے کروایا ہو یا نہ کروایا ہو, بلا وجہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں, اور دوسرا شخص آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے, تو یہ آیت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ بڑی قوت کی حامل آیت ہے. تو آپ نے جب وہ چیزیں توڑنی ہیں تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ایک ضرب لگانی ہے. کاٹنی ہے تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اتنی ول پاور کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ فوراً یہ چیز اٹھ کے پلٹ گئی ہے. یہ ول پاور آپ کے اندر ہونی چاہیے, کیونکہ جتنی ول پاور آپ کے اندر ہوگی اتنا ہی یہ کام اثر کرے گا. توڑ کر, کاٹ کر اس کو بکھیر دینا ہے دریا کے اندر یا پھر سمندر کے اندر بہا دینا ہے. واپس تشریف لائیں, مسجد کا پانی لیں, اس پانی پر 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ, 3 دفعہ آیت الکرسی, اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھنی ہے. اور قاری صاحب, مؤذن صاحب, عالم صاحب سے یہ گزارش کرنی ہے وہ پڑھ دیں. اگر آپ کا مخرج آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں. اور اس کے علاوہ اس پانی پر ایک اور کام کرنا ہے, دعائے حزب البحر 3 دفعہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے. عالم صاحب سے گزارش کیجئے, قاری صاحب سے گزارش کیجئے کہ دعائے حزب البحر نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ. بہت بڑی لمبی طویل دعا نہیں ہے. عالم یا حافظ یا قاری صاحب جو ہے وہ یعنی کہ 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں, 5 سے 6 منٹ لگیں گے ایک دفعہ دعا پڑھنے میں. 3 دفعہ دعا پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, اس پانی پہ دم کر دینا ہے تسلسل کے ساتھ. یہ ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورۃ الناس, اور آخر میں 3 دفعہ دعائے حزب البحر پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے. پانی پہ دم کرنے کے بعد آپ گھر تشریف لے آئیں. گھر تشریف لانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, پہلے سے ہی یا بازار سے آپ نے کیا کرنا ہے, پنک سالٹ لے لینا ہے, یعنی کہ جو پنک نمک ہوتا ہے وہ لے لیجیے. اس کو پسوا لیجیے اچھی طریقے سے, ہلکا سا گنگنا نیم گرم پانی کریں, بالٹی میں پانی ڈالیں, اور 2 سے 3 بڑے چمچ یہ پنک سالٹ جو ہے وہ پانی کے اندر, بالٹی کے اندر مکس کریں. اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, نہانا ہے. پورے گھر والے آپ نہانا شروع کریں. ہفتے میں 2 دفعہ ویسے بھی نہا لیا کریں. جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں آپ کی باڈی کے اندر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اس نہانے سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. نیت یہ کرنی ہے نہاتے وقت آپ نے کہ میرے اندر جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ اس پانی جو گر رہا ہے, بہہ رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے جو دم کیا ہوا پانی ہوگا وہ آپ نے روزانہ پینا ہے. صبح شام اپنے گھر والوں کو بھی پلانا ہے, اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پر آپ نے اس کے چھینٹے بھی لگانے ہیں. اس طریقے سے لگانے ہیں تاکہ وہ پانی نیچے نہ گرے. ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا بڑا آسان کام, آپ نے اگربتی لے لینی ہے. اگربتی آپ نے ایک پیکٹ لے لینا ہے, ٹھیک ہے. اس پیکٹ میں بہت ساری اگربتیاں ہو سکتی ہیں بہرحال, لیکن آپ نے کم سے کم 21 اگربتیاں تو ہونی چاہیے. یہی آیت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 11 دفعہ ایک اگربتی پر پڑھنا ہے اور اچھی طرح پھونک دینا ہے. اس اگربتی کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے. اسی طرح 21 اگربتیوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے.
ایک ساتھ پڑھنا چاہیں ایک ساتھ پڑھ کے بنا کے رکھ لیں، نہیں تو روزانہ جلانے سے پہلے 21 مرتبہ آپ نے 11 مرتبہ آپ نے جو ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ یہ پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد اگربتی پہ پھونک مارنی ہے، اور ٹھیک عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے یہ اگربتی جلا لینی ہے اپنے گھر پہ، اور اس کا جو خاک ہوگی اگربتی کی جو نیچے گرے گی، نیچے پلیٹ رکھیے گا، یہ خاک جو ہے اگربتی کی آپ کی پلیٹ کے اندر گرے۔ 21 دن کی اگربتیوں کی خاک آپ نے جمع کر دی ہیں، 21 دن پورے ہو جائیں، وہ خاک آپ اپنے ایسے ہاتھ پر ملیں، پاؤں پر ملیں، ٹھیک ہے، اور پیشانی پر ہلکی سی یوں ملیں، اور تھوڑا سا ایسے کانوں پہ ایسے ملیں، یہ ناک پہ ملیں، اور ناف جو آپ کی نابی ہوتی ہے جسے ناف کہتے ہیں، اس ناف پہ بھی آپ نے وہ خاک ملنی ہے، اور ملنے کے بعد آپ نے 5 منٹ بعد آپ نے اسی پنک سالٹ سے نہا لینا ہے۔ آپ یقین کریں اس طریقے سے آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی چیزیں، منفی اثرات ختم ہونا شروع ہوں گے کہ آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگر کوئی صحیح عامل ہے، 21 دن پہلے اگر اس نے آپ کی تشخیص کی ہے کہ آپ پر جادو یا نظر بد ہے، تو یہ اعمال کرنے کے بعد 21 دن بعد آپ دوبارہ جائیں تو انشاءاللہ وہ ضرور، اگر وہ صحیح ہوا تو آپ سے یہ ضرور کہے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت فرق آ چکا ہے، آپ کے اندر جو پہلے جادو یا پھر اس طرح کے اثرات تھے اب انشاءاللہ کافی کم ہو چکے ہیں یا پھر ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف نورانی اور اس کے علاوہ دعائے آصف بن برقیہ کا ایک بہترین نقش جو ہم بناتے ہیں، ہر سال بناتے ہیں مخصوص اوقات کے اندر، اس حوالے سے گھر کے تحفظ کے لیے، بچوں کے تحفظ کے لیے، جادو کے تحفظ کے لیے حروف نورانی بہت زبردست کام کرتے ہیں۔ حروف نورانی یعنی کہ حروف مقطعات کا نقش بنایا جاتا ہے، وہ بھی آپ بنوا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ربیع الاول کے مہینے میں باقاعدہ طور پر حروف نورانی ماں درود پاک کا میں عمل بھی کرواتا ہوں، میرے پیج پر بھی موجود ہے وہ عمل، بآسانی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے آپ تحفظ میں بھی رہیں گے، تو اور انشاءاللہ ہر قسم کا جادو واپس پلٹے گا بھی، اور انشاءاللہ جادو کا توڑ بھی ہو جائے گا۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، مزید انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے پھر آپ لوگوں سے کسی اچھے سے موضوع کے ساتھ، خاص طور پہ روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے ایک موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے، وہ انشاءاللہ جلد اس کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، عمل کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کا تحفظ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔